बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं द वॉच। मैं हूं उसामा तैयब। आपसे किए गए वादे के मुताबिक मैं उस सीरीज़ का जो मेरी मुलाकातें हुई मौलाना ख़ादम हुसैन रिजवी साहब से उसका दूसरा पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि मेरी दूसरी मुलाकात मौलाना साहब से जब हुई तो वहाँ पे क्या था, और इसी मुलाकात की वो तस्वीर है जो आपको आगे चल के दिखाते हैं कि वो तस्वीर कौन सी है जिससे मुझे ख़ादम हुसैन रिजवी साहब ने मना किया। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उन्होंने मना क्यों किया मुझे, और फिर मुझे इजाज़त कैसे मिली उसकी, जो मैं आज आपको वो दिखा रहा हूँ वो भी आपको इस प्रोग्राम के आखिर में वो भी हम बताते हैं। मुलाकात का हवाले से मैं शुरू करता हूँ। मुलाकात की वजह क्या थी? मुझे इंटरव्यू करना था मौलाना ख़ादम हुसैन रिजवी साहब का, और ये वक्त था तकरीबन 2018, एग्जैक्ट 2018 था, और इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले का वक्त था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बड़े भरपूर अंदाज में इलेक्शन की तैयारियां कर रही थी। बाबा जी उसकी क़यादत कर रहे थे, और मैं जो है वो कवर कर रहा था इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में। और मुख्तलिफ मैंने पार्टीज़ के सरबराहों का इंटरव्यू भी किया। उसमें साबका वज़ीर आज़म शायद तकाना बासी साहब भी थे, शेख रशीद साहब का भी था। तो मैंने रिक्वेस्ट डाली मौलाना ख़ादम हुसैन रिजवी साहब को कि मैं इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ, इलेक्शन के हवाले से करना चाह रहा हूँ। इलेक्शन कैंपेन चल रही थी और मैं उस वक्त 7 न्यूज़ का हिस्सा था। तो मैंने जब रिक्वेस्ट डाली तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने मुझे वक्त दिया और उन्होंने कहा कि आप आ जाएँ। मैं और मेरी टीम वहाँ पे गए। आप यकीन कीजिए कि मैंने बड़े बड़े लोग देखे, बड़ी बड़ी शख्सियात देखी मैंने, जो कैमरा ऑन होते ही वो बदल जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा वो पहले बदले होते हैं, वो कैमरा ऑन होते ही बदले होते हैं, यानी उनकी जो हकीकत होती है। मैं ऐसे ऐसे मिनिस्टर्स हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं एक अभी गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर एक मिनिस्टर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैंने एक दफ़ा उनका इंटरव्यू किया ज़िंदगी में। ईद ट्रांसमिशन थी और मैं 92 न्यूज़ के अंदर उस वक्त काम किया करता था। मैं और मेरे साथ मेरी कलीग थी, हम ईद ट्रांसमिशन करने जा रहे थे। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने ऐसी नागवारी का इजहार किया, ऐसी उन्होंने मुंह के जाविये बनाए कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। बहरहाल उन्होंने वेट करवाया, काफ़ी वेट करवाने के बाद जल्दी कर लें जी, जल्दी कर लें जी, आप क्या कर रहे हैं? तो दिल तो मेरा करता मैं नाम बताऊँ आपको उनका। तो उन्होंने खैर, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ फ़ौरन ऐसे हो गए। ये मैं समझता हूँ ये मुनाफिकत की इंतहा है आपकी, किसी भी शख्स की। तो मौलाना ख़ादम हुसैन रिजवी साहब को मैंने कैमरे पे सख्त देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत एहतराम के लिए कैमरे पे मैंने उनको सख्त देखा, शदीद सख्त देखा मैंने उनको। लिहाज ही नहीं करते थे, और ये जुर्रत नहीं होती थी कि वो बात कर रहे हो तो उनको कोई काट दे, कोई रोक दे उनको। वो जिस जलाल में बात कर रहे होते थे, आप कहते थे कैसे बात करें। और कैमरे के बाद उनके मैंने जो हलीम तबीयत देखी, शफीक तबीयत देखी, मैं कहता हूँ क्या ही बात। तो ये फ़र्क मैंने ऐसा तो देखा है, लोगों को ऐसा तो देखा है कि वो कैमरे में भी सेम होते हैं और वो आम जिंदगी में भी सेम होते हैं। और ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो इस तरह से करते हैं, बिहेव करते हैं। लेकिन ऐसा मैंने किसी को नहीं देखा ख़ादम हुसैन रिजवी साहब के अलावा जो कैमरे पे सख्त रिस्पॉन्स देते हैं। देते क्यों है? वो वजह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनकी ज़ात अक़दस के लिए। और कैमरे के बाद उनकी तबीयत इंतहाई। ऐसे ही हुआ, मैं जब गया कोई वेट नहीं करवाया, कोई प्रोटोकॉल्स नहीं, कोई वो नहीं कि जी आप वेट कर लें, आप अभी देखते हैं, हम अभी इस तरह से है, उस तरह से नहीं है। टाइम पे पहुँचे हम लोग, टाइम पे हमारी मुलाकात हुई। मैंने उनसे जो है वो कहा कि जी इलेक्शन के हवाले से हमने करना। आप यकीन जानिए, ना उन्होंने मेरे से पूछा क्या सवाल करोगे, ना मैंने उनको बताया कि मैं क्या सवाल करूंगा। और मैंने बड़े सख्त सवाल किए उस इंटरव्यू में। मेरा ज़ाहिर प्रोफेशन है, मैंने और ये क्लैरिटी ज़रूरी होती है। ये सख्त सवालों का मकसद ये नहीं होता कि सख्त सवाल आप किसी से कर रहे हैं तो उसका मकसद ये है कि खुदा न खास्ता आप किसी को लेट डाउन करना चाह रहे हैं या किसी को आप उसका गलत इमेज दिखाना चाह रहे हैं। मैं आज एक और व्लॉग जो है वो बना रहा हूँ, उसके ऊपर ये जो है आपका, पता नहीं ये वीडियो पहले लगाती है मेरी टीम या वो वीडियो लगाती है, जिसके अंदर मैंने ये जो पोल्स करवाए हैं वो आपको मैंने बताने हैं। उसमें मेरे पे काफ़ी प्रेशर आया है टीएलपी के लोगों का। एक मैंने जो
ریسرچ کروائی ہے اس کے اوپر کہ آپ ٹی ایل پی کے بارے میں، تو میں اسی ولاگ میں آپ سے کچھ گزارشات بھی کروں گا کہ میرا کام جو ہے وہ ہر اینگل دکھانا، ہر چیز دکھانا ہے۔ ایک چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو دکھاتا ہوں وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ دکھاتا ہوں، دیانتداری کے ساتھ دکھاتا ہوں۔ کسی کو ناجائز اچھا نہیں کہتا کہ اگر وہ اچھا نہیں ہے تو اس کو اچھا کر کے دکھا دوں گا، اور اگر وہ برا نہیں ہے تو اس کو برا کر کے نہیں دکھاؤں گا، اور لیسٹ یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤں گا، اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ تو یہ کچھ چیزیں میں آپ سے وہ دوسرے ولاگ میں وہ ڈسکس کروں گا ابھی، کیونکہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے۔ تو ہم نے اپنا کیمرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس سیٹ اپ سارا لگ رہا ہے اس موقع پہ، اور میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کیسی تیاری ہے، الیکشن ہے، کچھ گفتگو ہو رہی ہے ہماری، اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ کیمرہ آن کرتے ہیں، سوال جو میں نے ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا اقلیتوں کے حوالے سے آپ اگر آتے ہیں حکومت میں تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ جب دین آئے گا تو یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اقلیتیں کتنے سکون میں ہوں گی۔ جو رائٹس اسلام نے دی ہیں اس سے تو کوئی انکار نہیں، دشمن بھی انکار نہیں کر سکتے۔ بات وہ دین کی کرتے تھے، سیاست ہے وہ بھی، ریاست ہے اس میں بھی دین کی بات ہے۔ آج مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ مذہبی جماعتوں کا رول سیاست میں برداشت کیوں نہیں کر رہے، وہ ان کو صرف مذہبی جماعتیں کو سمجھتے ہیں۔ بھائی آپ جیسے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ سیاست کے لیے مذہب کا استعمال کر رہے ہیں۔ بھائی سیاست کے لیے مذہب کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ مذہب کے اندر سیاست ہے اور مذہب کے اندر ہم ہیں۔ تو مجھے تو یہ بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سیاست کے لیے مذہب کا استعمال کر رہے ہیں۔ بھائی میرے خدا خوف کر لیں، سیاست جو ہے وہ ایک ثانوی چیز ہے، مذہب آپ کی پرائمری چیز ہے۔ سب سے پہلے تو وہ ہوگا آپ کی زندگی کے اندر، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے اور پھر آپ بات کریں گے۔ تو وہ جو چیز دیکھی میں نے خادم حسین رضوی صاحب میں، وہ مذہب پورا ان کی ذات کے اندر، وہ مطلب اس کو میں کس طرح سے بیان کروں کہ وہ جو گفتگو کرتے تھے، آپ لوگوں نے بھی بہت سنا ہوگا ان کو، وہ مذہب سے ہٹ کے بات ہی نہیں کرتے تھے، اور مذہب میں ہر چیز کا حل ہے، ہر چیز کا ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا، سخت سوال کیا، میں نے کہا تھوڑا سخت سوال ہے، اس کو ذرا مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ میں ایٹم بم مار دوں گا ہالینڈ کو۔ تو میں نے کہا کیسے آپ اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ برداشت کر رہے ہیں کہ ایک مذہبی جماعت، مذہبی سیاسی جماعت کے سربراہ نے ایٹم بم جلانے کی بات کر لی ہے ہالینڈ پہ، وہ کیسے وہ برداشت کریں گے اس چیز کو؟ تو خادم حسین رضوی صاحب فرمانے لگے کہ جب مکر وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے بھی کوئی غیب سے راہ نکال دیں گے، خفیہ تدبیر کر دیں گے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ کہتے ہیں جب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ کے نیک کام کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس چیز سے کوئی نہیں ہے کہ کوئی وہ ان کا تو کام ہے مکر کرنا، وہ مکر کریں گے، وہ ہمارا راستہ روکیں گے، لیکن خفیہ تدبیر ہوگی اللہ کی طرف سے، غیبی مدد ہوگی اللہ کی طرف سے، جس کے نتیجے میں ہم اس میں یہ کریں گے۔ پھر مجھے بڑا میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے میں اٹھا تھا، تو پارلیمنٹ میں سب سے پہلے میں نے بات کی تھی، تو اس پہ میں نے کہا کوئی الحاق وغیرہ کریں گے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی اگر یہ بات کر رہے ہیں۔ تو خادم حسین رضوی صاحب نے اس پہ کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ایسا تھا تو پھر استعفیٰ دے کے آ جاتے۔ اس طرح پی ٹی آئی کی بات ہوئی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کریں گے، نہیں، یہ نہیں کہا کہ نہیں کریں گے، میں نے کہا کوئی الحاق کی بات چل رہی ہے یا کچھ ایسا جو ہے وہ، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں چل رہی۔ اسی طرح سے میں ایک اور بڑی جو آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن میں کتنی سیٹیں آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ کیا خوبصورت جواب ملا مجھے۔ میں نے دیکھا ہے ہمیشہ جو اینالسٹ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی اچھا ایسے کر کے کچھ 40 سیٹیں ان کو مل جائیں گی جی، کوئی 50 سیٹیں ان کو مل جائیں گی جی، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ وقت وہ ہے جب ٹی ایل پی یا خادم حسین رضوی صاحب جہاں جاتے تھے وہاں پہ لائنیں میلوں میل لائنیں لگ جاتی تھی۔ میں وٹنس ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو اس کانفرنس کی بھی روایت سناؤں گا جس میں اسٹیج پہ موجود تھا 2 کانفرنسز کے اندر، اور میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے میں وہاں تک مطلب کتنے میل طے کر کے میں وہاں تک جو ہے وہ پہنچا تھا۔ 2 کانفرنسز میں نے اٹینڈ کی تھیں، اور میں اس میں اسٹیج پہ خادم رضوی صاحب اللہ غریق رحمت کرے موجود تھے، اسی اسٹیج پہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کی روایت بھی آپ کو میں سناؤں گا۔ تو میلوں میل لوگ ان کا انتظار کرتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ تو آپ کا دعویٰ تو بہت بڑا ہونا چاہیے تھا۔ آپ کیا فرمانے لگے؟ آپ نے کہا کہ یہ اللہ
کو پتہ ہے, اللہ ہی جانتا ہے. یعنی اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ, اور کوئی دعویٰ نہیں پڑا, کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ اس طرح کی گفتگو میری ان کے ساتھ ہوتی رہی. خیر انٹرویو ختم ہوا. انٹرویو جب ختم ہوا تو اب وہ تصویر جو میں نے آپ کو کہا ہوا تھا کہ وہ تصویر میں نے آپ کو دکھانی ہے, اس کی وجہ بھی بتائیں. انٹرویو ختم ہوا تو میں جب ان سے ملتا تھا, چاہے انٹرویو کے لیے ملتا ہوں چاہے ویسے ملتا تھا میں ان کے ساتھ, تو میں پتہ نہیں کیوں مجھے بہت زیادہ رونا آتا تھا. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کی کیا وجہ, اور میں رو پڑتا بھی تھا. بس میرے آنسو گرتے رہتے تھے. میں بڑا کوئی میرے سے بات کچھ نہیں ہوتی تھی, ہاتھ تھام کے میں ان کا بیٹھ جاتا تھا. اور یہ تصویر چلائیں جی, جو تصویر میں نے ذکر کیا تھا, میں اس دن بھی میں ہمیشہ ان کے قدموں میں یوں ہی بیٹھا کرتا تھا. میں کبھی ہمیشہ ایسے ان کے قدموں میں بیٹھ جایا کرتا تھا. میں اس دن بھی ان کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا آج مجھے ایک فوٹو بنانے دے, تو مجھے کہتے ہیں بنا لو, اسے اپلوڈ نہ کرنا. میں نے کہا جی وہ تو میں نہیں کروں گا اپلوڈ, لیکن آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہیں, میڈیا کیسی گفتگو کر رہا ہے, اور کیا جو ہے وہ اس طرح سے کر رہا ہے. تو آپ کی تو وہ عقیدت, اور اس کے اندر میں نے آپ کو الاؤ کیا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں, ورنہ تو میں کسی کو الاؤ بھی نہ کروں گی. ہمیشہ آپ اس طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ میری بڑی قیمتی تصویر تھی. پھر جب آپ کی رحلت ہوئی تو اس وقت میں نے انٹرویو کی ریکویسٹ ڈالی ہوئی تھی. میں نے اس وقت بھی ڈالا کہ وہ اسلام آباد میں چل رہا تھا معاملہ. سعد بھائی کو میں نے فون کیا, میرے سے بھی بات نہیں ہو رہی تھی, ان سے بھی بات نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے کہا میرا وعدہ وفا نہیں ہو سکا, میں نے انٹرویو کروانا تھا, نہیں کروا سکا. وہ میرے پاس بھی الفاظ نہیں تھے, ان کے پاس بھی الفاظ نہیں تھے. پھر میں کافی عرصے بعد میں نے سعد بھائی سے کہا, میں نے کہا سعد بھائی اب کیونکہ آپ وارث ہیں علامہ صاحب کے, تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ پکچر میں لوگوں کو دکھاؤں, میں دکھاؤں کہ میرا دل کرتا ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل میری طرف سے اجازت ہے, میں ان کے وارث کے طور پہ آپ کو اجازت دیتا ہوں, ورنہ میں کبھی ان کی اجازت کے بغیر میں کبھی یہ تصویر جو ہے وہ اس طرح سے شیئر نہ کرتا. اب ظاہر ہے وہ نہیں ہے, دنیا میں نہیں ہے, اور ویسے بھی بڑی عزت ہمیشہ, اس وقت بھی ان کی عزت تھی, اب بھی ان کی عزت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ تھا جی میرے ان کے ساتھ دوسری ملاقات کا حال احوال. مزید بھی اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے. اور میں آپ یہ جو میں نے اس سے پچھلا جو اس پہ بات کی تھی, اسی موضوع پہ بات کی تھی, تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے رلا دیا, اور میں بڑا پریشان رہتا ہوں, بڑا دل دکھی رہتا ہے میرا میں جب اس موضوع پہ بات کرتا ہوں. میں نے مطلب پورا ہفتہ ہر روز میں کوشش کرتا رہا. میں نے جمعے کو یہ اس کو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا, نہیں ہمت پڑتی میری بالکل. میں وعدہ کر چکا تھا آپ کے ساتھ کہ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو میں نے بڑا آج آپ کے میں دیکھ رہا تھا, بار بار مجھے کمنٹس آ رہے تھے, میسیجز آ رہے تھے کہ آپ نے جو جس سیریز کا آغاز کیا تھا اس کو آگے بڑھائیں. میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ آپ کی بھی محبت کا وہ ہے, لیکن میں بڑا اس پہ پھر وہ ایک ہوتا ہے کہ ہم نے کیسا ہیرا کھو دیا, اور مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو میں خود بھی بڑا دکھی ہوتا ہوں, اور بڑی مجھے پریشانی بھی ہوتی ہے, بڑا اس میں جو ہے وہ چیزیں ہیں. بہرحال سعد رضوی صاحب کی شکل میں سمجھتا ہوں کہ خادم حسین رضوی صاحب کے جو ان کا مشن ہے, جو ان کا ویژن تھا, اس کو لے کے بڑے بہترین انداز میں وہ آگے چل رہے ہیں. اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والوں کی تعداد میں بھی دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. میڈیا وہ کوریج بڑا دل دکھا جب میں نے دیکھا کہ فیصل آباد کے اندر جس شاندار طریقے سے جب جلسہ کیا گیا, تو اس کے اوپر پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر خاموش تھا. کسی ایک جانب سے مجھے آواز نہیں آئی. میں نے ٹویٹ بھی کیا اس پہ کہ بندے گن نہیں, آ جاؤ, کوئی الزام ہی لگا دو کہ بندے کم ہیں, کوئی بات تو کر دو. اب مکمل بلیک آؤٹ. اور انٹرسٹنگلی جن کو کوریج ملتی ہے ان کے جلسوں سے جو دھوبی گھاٹ میں انہوں نے کیے تھے, آپ نکال کے دیکھ لیں, یقین کیجیے سوشل میڈیا پہ تو چیزیں موجود ہیں, میں چھوٹا دعویٰ نہیں کر رہا, آپ نکال کے ان سے کئی گنا بڑا یہ جلسہ تھا, یہ کانفرنس تھی. تو بس اتنا ہے, دعا کر دیا کریں خادم حسین رضوی صاحب کے لیے بھی, جماعت کے لیے, میرے لیے بھی. اور میں ہمیشہ سے ایک چیز چلے میں اور چلیں وہ ہم اگلا ولاگ کرتے ہیں تو میں اس میں بات کرتا ہوں کہ میں اگر تحریک کی بات کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں, کیا وجہ ہے, کیوں میں ایک جرنلسٹ کے طور پہ بھی میں شاید سپورٹ, آپ کو سپورٹ بڑی نظر آ رہی ہوگی, اس کی کیا وجہ ہے وہ اس میں ہم کریں گے. ابھی مجھے آپ اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے مزید انٹرویوز کے ساتھ بھی, مزید پروگرامز کے ساتھ بھی, اور مزید آپ کے ساتھ گفتگو کے ساتھ بھی, اور یہ چیز سلسلہ انشاءاللہ ہمارا چلتا رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.